बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। रेफरेंस नाअहलियाँ गिरफ्तारियाँ, इमरान खान साहब और पीटीआई के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और जनाब इलेक्शन कमीशन ने तो हमसे पूछा ही कुछ नहीं, ये फरमा रहे हैं फवाद चौधरी साहब। और कौमी असम्बली में क्या करने जा रहे हैं वो, और सदर आरिफ अलवी और इमरान खान साहब दोनों ही खौफज़दा हैं। किस किस बात से खौफज़दा हैं और एहतजाज कल कहाँ होगा, कौन रोकेगा, और जनाब डॉलर की जो परवाज़ जा रही थी ऊंची, वो कहाँ तक पहुंची है और किस स्टेज पर है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे अहम मौजू है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ यानी पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया था उसके नताइज क्या आने हैं। वो नताइज आने शुरू हो गए हैं। नताइज इस तरह शुरू हो गए हैं कि हुकूमती इत्तेहाद इस बात पर डट गया है कि इस पर भरपूर कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले एक तरफ तो पीटीआई का मामला है ना, कि शुरू जो हमने कल भी बात की थी, आपको याद होगा कि जब जो ही ये रिज़ल्ट आया तो पीटीआई वालों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी थी। शाह महमूद कुरैशी साहब तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ छूट गया, आपने देखा हमारी कितनी बड़ी कामयाबी है, उसको कामयाबी डिक्लेयर कर रहे थे, और बाकी तमाम लीडर्स भी। लेकिन जो उसकी तफसीलात उन्हें समझ आती गई तो फिर उनके वो जो खुशियों की बजाय उनके तोते उड़ने लगे कि अब ये हो क्या गया है। इतना डिटेल से फैसला आया है, एक एक चीज़, एक एक ट्रांजैक्शन, एक एक बैंक अकाउंट के कहाँ से पैसे आए, कहाँ गए, और जो बगैर बताए भी गए वो कहाँ चले गए। मतलब वो आगे तो फिर उन्होंने जवाब देना ना, और किस किस के अकाउंट थे, ये सारी बातें उसमें आ गई हैं। तो पीटीआई ने जो पहले खुशियाँ मनाई थी, फिर बाद में शोर मचा दिया कि हम अब कोर्ट में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार नहीं रहा है, बड़ा जानिबदाराना फ़ैसला है और ये जुल्म है, ज़्यादती है, हम करेंगे। फिर साथ डराना और धमकाना उनकी तरफ से कि इतनी बड़ी पार्टी को आप नाअहल कैसे कर सकते हैं, आप पाबंदी कैसे लगा सकते हैं। थ्रेट्स ना, उनको नज़र आ रहा है कि इसके रिज़ल्ट्स क्या निकलने हैं। और फाइनली आज जो ही हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसले शुरू हुए हैं कि क्या होना है, पीडीएम का इजलास हुआ है। पीडीएम के इजलास में बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने ऐलान किया है कि हम इमरान खान साहब और उनकी जमात के लोगों की नाअहली के रेफरेंस लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ये क्लियर होगा ना मामला, और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। बल्कि अब तो बात ये हो रही है कि इनके बहुत से जो सीनियर लीडर्स हैं और सेक्रेटेरिएट के जो कुछ मुलाजमीन हैं, कोई 4 के नाम आ रहे हैं कि उनकी गिरफ़्तारी का भी प्लान बन रहा है। फिर इन लोगों को ECL पे डालने का प्लान बन रहा है। अच्छा, उसके बारे में भी बड़ा ही मज़ेदार सा इमरान खान का रवैया है जो हमेशा होता है। उन्होंने कहा मैं शुक्र अदा करूंगा अगर ये मुझे ECL पे डाल देंगे। अच्छा जी, आप यकीन माने, आप इस बात को नोट कर लें, जिस दिन उन्हें ECL पे डाला गया उन्होंने शोर मचा देना है, रोना शुरू कर देना है कि ये बड़ी ज़्यादती होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश करने की बात होती थी तो इमरान खान साहब कहते थे मैं तो दुआएँ करता हूँ कि ये अदम एतमाद की तहरीक लाएँ, और जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो वो फिर साजिश बन गई। फिर जो उसको सपोर्ट कर रहे थे वो गद्दार हो गए। फिर जिन्होंने इनकी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिए वो मुशरिक हो गए इमरान खान साहब के बकौल। तो ये तो उनका वतीरा है। अब वो कह रहे हैं कि अगर मुझे ECL पे डाला गया तो मैं शुक्र अदा करूँगा। अच्छा, ये भी पता चल जाएगा, 4 दिन की बात है, लग पता जाएगा। और साथ रोने धोने क्या है उनके कि हमें तो बताया ही नहीं गया। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमें सफाई का मौका नहीं दिया, हमसे कुछ पूछा ही नहीं है, इन अकाउंट्स के बारे में हमसे भी कुछ पूछते। हजूर वाला 8 साल तक इसकी प्रोसीडिंग चलती रही है, इसकी कार्रवाई चलती रही है। आप कोई दर्जनों मरतबा कोर्ट्स में गए हैं, जब आपको शोकस नोटिस होते थे और तफसीलात पूछी जाती थी तो वो नोटिस लेकर आप कोर्ट में चले जाते थे कि इसको रुकवा दें प्लीज़, इस पर कार्रवाई रुकवाएं, इस पर कार्रवाई ना करें, ये हमारे तहकीकात ना करें। तो वो क्या चीज़ें थी सब, मतलब आप कोई झूठ तो ऐसा बोलें जिस पे लोगों को ये भी यकीन आ जाए कि वाकई ऐसा नहीं हुआ होगा ना, ऐसा हुआ होगा। जबकि आपके केस में तो बार बार आपसे पूछा जाता था, आपके पास जवाब ही कोई नहीं था देने के लिए, और वो सारी तफसील अब उसके लिए बहाने घड़े जा रहे हैं कि वो जो रमीता शेट्टी हैं उनके मियाँ जो हैं वो पाकिस्तानी नेशनल हैं, तो उनके वो जो जॉइंट अकाउंट था तो उसके अकाउंट में जा रहा है। अच्छा, मुमकिन है एक ऐसा केस भी आ सकता है, मुमकिन है, मैं तो इसको कोई हतमी नहीं कह रहा चूँकि मैंने तो रिपोर्ट तैयार नहीं की, लेकिन हुजूर वाला 34 लोग हैं, 34 लोग हैं। आप किस किस के मियाँ को या बीवी को पाकिस्तानी साबित करते फिरेंगे? फिर 351 कंपनियां हैं, तिजारती इदारे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिनसे बैन है, जिनसे आप चंदा नहीं ले सकते, जिनसे आप फंड्स नहीं ले सकते। अच्छा, अभी तो इसके साथ रिलेट होनी है चीज़ें कि ये आए किसके नाम पे थे,
یہ شوکت خانم کے نام پر آ کر آئے تھے وہ ابھی اس کا حصہ نہیں ہے, ابھی تو صرف یہ ہے کہ یہاں سے آئے ہیں. پھر وہ جو اکاؤنٹس آپ نے چھپا لیے جن کا بتایا نہیں آپ نے الیکشن کمیشن کو, وہ بھی کوئی 12-13 اکاؤنٹس ہیں, ان کا کیا جواب دیں گے؟ اس میں کس کی میاں اور کس کی بیوی بتائیں گے؟ تو یہ ساری باتیں اس طرح سے کام نہیں چلے گا. تو اب الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی روشنی میں حکومت نے حکومتی اتحاد نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم عدالت میں جائیں گے ریفرنس تیار کر کے عمران خان صاحب کے خلاف, تو وہ کب تک ہوگا؟ اس کے لیے نواز شریف صاحب کی ہدایات آئی ہیں. انہوں نے پارٹی کو اپنی سختی سے ہدایت کی ہے, ظاہر ہے پارٹی لیڈر ہیں, وہ اپنی پارٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ 48 گھنٹے میں کیس تیار کریں, 48 گھنٹے میں. تو عمران خان صاحب آپ کے پاس 48 گھنٹے ہیں, لیکن عمران خان صاحب اچھا وہ, اور ساتھ نواز شریف صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی جائے کہ فل کورٹ اس کو سنے, پھر وہیں بات چلی جائے گی. بہرحال جو پہلے کیس میں ہو رہا تھا نا پنجاب اسمبلی والے کیس میں کہ فل کورٹ سنے, تو اس پہ تو نہیں ہوا تھا, لیکن اب میرا خیال ہے کہ شاید فل کورٹ کی طرف ہی بات جائے. اب جب چند دنوں میں آئے گا یہ کیس, تو اس وقت تک وہ گرمیوں کی چھٹیوں کا بھی خاتمے کے قریب ہوں گے, اور جیسے اس وقت بھی تفصیلات آ گئی تھی کہ صرف 2 یا 3 ججز مس ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں, 2 ججز کا نام آ رہے ہیں, تو انہیں ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ واپس آ جائیں. واپس آ جائیں گے تو اس کو سن لیا جائے گا. تو دوسرا, آج جب کچھ لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ 62, 63 یہ صادق اور امین کیسے کسی کو ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے, تو اس کے بھی صرف 2 جواب ہے. اے کہ عمران خان صاحب خود جا کے صادق اور امین بنے ہیں, وہ جو ثاقب نثار صاحب ڈیم والے بابا جی تھے نا, ان کے ذریعے, تو وہ تو خود اپنے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کر چکے ہیں. پھر ان کے 1 سے زیادہ انٹرویوز موجود ہیں, ہم کوشش کریں گے آپ کو بھی شاید کوئی دکھا سکیں, جس میں انہوں نے ان سے جب بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ صادق اور امین کی جو شک ہے 62, 63 یہ کسی وقت آپ پر بھی لگ سکتی ہے, تو کہتے تھے یہ مجھ پہ لگنی چاہیے, بہت ضروری ہے مجھ پہ لگے, اللہ کرے مجھ پہ لگ جائے. پھر وہی بات جو وہ دعائیں مانگتے ہیں پہلے کسی کام کے ہونے کی, جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے وہ تو بار بار انہوں نے مثالیں دیتے تھے کہ یورپ میں جو سسٹم ہے حکومت کا وہ 62, 63 ہے, لوگوں کو ایماندار ہونا چاہیے, دیانت دار ہونا چاہیے. تو اب خان صاحب کی ایمانت داری اور دیانت داری تو اڑ گئی نا, اس فیصلے نے تو اڑا کے رکھ دیا ہے. تو اب جب اس فیصلے کی روشنی میں 62, 63 پر بات ہوگی تو عمران خان صاحب تو نہیں بچ سکتے اس فیصلے سے پھر. اور ویسے تو اس پر ایک بڑا طبقہ ہے لوگوں کا جن کا خیال تھا کہ یہ شک نہیں رکھنی چاہیے, یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے. یہ صادق اور امین کا لقب جو ہے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوٹ ہوتا ہے, تو ہم جیسے عام لوگ, گناہ گار لوگ, یہ ان پر یہ فٹ نہیں آتی بات. لیکن چونکہ کچھ لوگوں کو شوق تھا اس ملک کو ایک خاص ٹرینڈ پہ لے کے جانے کا, اور پھر خان صاحب تو اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی, 3 انٹرویوز تو میں نے دیکھے ہیں ان کے, جو ابھی کل ہی سے لے کر آج تک وہ چونکہ اب ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں 62, 63 بہت ضروری ہے, اس کو نہیں ختم ہونا چاہیے یہ, اور اللہ کرے مجھ پر لگے. تو خان صاحب اللہ نے آپ کی دعائیں بہت سنی ہیں, آپ کی تو اکثر دعائیں سنی جاتی ہیں. وہ آپ ایک ہاسپٹل بنانا چاہتے تھے, سنی گی, بنا لیا. آپ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, سنی گی, بن گئے. آپ چاہتے تھے, دعا مانگتے تھے کہ میرے خلاف عدم اعتماد آ جائے, سنی گئی آپ کی, آ گئی. اب آپ 62, 63 پر کہتے تھے کہ اللہ کرے مجھ پہ لگے, لگ گئی ہے, آ گیا نا وقت. یہ 1-2 دن کی بات ہے, سپریم کورٹ میں جیسے جائیں گے لگ جائے گی. اچھا, اب آپ کو شوق ہے کہ میرا نام ECL پہ آ جائے, اس کے لیے آپ شکر ادا کریں گے, تو یہ وقت بھی آیا کھڑا ہے. وہ اور بات ہے کہ آپ نے کس سے ملنے جانا, آپ کے جو ملنے والے ہیں وہ یہی بہت ہے, باہر والوں کو کوئی خاص شوق نہیں آپ سے ملنے کا. تو یہ بھی ہو جائے گا اس میں, اور اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ ان سارے کیسز میں نہ صرف عمران خان صاحب کی نااہلی ہوگی جو قانون کے مطابق نظر آ رہا ہے, بلکہ ممکن ہے کہ ان کی پوری پارٹی کی نااہلی ہو جائے. جتنے بھی لوگ ان کے ٹکٹس پر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن لڑے ہیں وہ سب بھی نااہل ہو سکتے ہیں, اور پارٹی بھی بین ہو سکتی ہے, اور وہ جو پیسے جتنے جمع کیے تھے وہ بھی سارے ضبط ہو سکتے ہیں سرکار کے کھاتے میں. خیر وہ تو اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. خان صاحب جیسا سیٹھ آدمی, اور جتنی بڑی بڑی ATMs, وہ جو ہیرے لیے ہوئے ہیں, وہ جو زمینیں لیے ہوئے ہیں, کتنا ہے 40-50 کروڑ, ارب, 2 ارب, 5 ارب, خان صاحب کے لیے کیا اماؤنٹ ہے. یہ لوگوں کو سنانے کے لیے اور بات ہوتی ہے نا, وہ جو ماشاءاللہ لوگوں کو تو ہمیں سناتے ہیں نا ریاست مدینہ کا کانسیپٹ, اور سادگی اور سادہ زندگی, اور خود اس کی میئرمنٹ اگر بتائیں نا بنی گالا کی, تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں. اب اس کے بارے میں ساتھ ہی خان صاحب نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے, اور احتجاج کہاں کریں گے. پہلے ان کی جو پرسوں کال آئی تھی وہ تھی الیکشن کمیشن کے باہر, وہ آ جاتا ہے ریڈ زون کا ایریا,
تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم وہیں احتجاج کریں گے، اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے تھے. تو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے دی ہے دھمکی. رانا ثناء اللہ صاحب نے دھمکی دی ہے کہ میں دیکھوں گا کہ کون ریڈ زون میں انٹر ہوتا ہے، اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے ریڈ زون میں داخل ہونے کی، اور ہم انہیں روک لیں گے. تو اس کا فوری اثر یہ آیا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، اور خود خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم ریڈ زون میں احتجاج نہیں کریں گے، کہیں اور کر لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے. وہ جو سپریم کورٹ سے انہیں ریلیف مل گیا تھا نا ایک دفعہ کہ انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا کہ ریڈ زون میں نہیں جانا، تو اب پتہ چل گیا ہوا ہے. اس طرح کا ریلیف بار بار نہیں مل سکتا. اب کوئی نئی سٹوری بن سکتی ہے، بٹ وہ والا سٹوری ایک دفعہ کلوز ہو چکی ہے، وہ والا کھاتا کلوز ہو گیا ہے. تو وہ تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خان صاحب ڈرے بھی ہوئے ہیں. آپ کو وہ سٹوری کا تو معلوم ہی ہے سب کو. اکتوبر سے جو سٹارٹ ہوا تھا، پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی اور پھر آرمی چیف کی تعیناتی، کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا، اس بارے میں بہت افواہیں ہیں. اگرچہ انہوں نے ایک دو دفعہ کہا کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آرمی چیف کس کو بناؤں گا، یہ تو خود ہی بن جانا تھا. لیکن خود ہی نہیں بنتا جناب، وہ سارا حکومت کا، پرائم منسٹر کا یہ رول ہوتا ہے، اس میں اس نے سلیکٹ کرنا ہے. تو اب خان صاحب لگتا ہے اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں یہ آرمی چیف کی تعیناتی والے ایشو سے کہ اب وہ اس کا نام ہی نہیں لینا چاہتے. ان سے سوال پوچھا گیا، عمران ریاض خان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، جس میں عمران ریاض نے ان سے پوچھا کہ آرمی چیف کو کون تعینات کرے گا، موجودہ حکومت کرے گی یا جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی الیکشن سے پہلے وہ کرے گی، یا اگلی حکومت آ کے کرے گی. کیونکہ عمران خان صاحب اور عمران ریاض خان صاحب، یا عمران ریاض خان صاحب جیسے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو رہا ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، عمران ریاض خان اکیلے نہیں کہہ رہے، ہمارے بھی کئی دوست کہہ رہے ہیں. عمران شفقت صاحب کہتے ہیں، ہمارے معظم فخر صاحب تو 3 مہینے سے ڈیٹیں دیتے آ رہے ہیں کہ 26 اکتوبر کو الیکشن ہوگا، پھر اب چینج ہو گیا ڈیٹ، ارلی اکتوبر میں آ گئی ہے. تو وہ تو ہے. تو عمران ریاض خان صاحب نے پوچھا کہ بتائیں کون کرے گا، موجودہ حکومت کرے گی آرمی چیف کا تعین، یا یہ موجودہ حکومت کے خاتمے کے بعد اگست کے اینڈ میں اگر وہ بن جاتی ہے کیئر ٹیکر حکومت، وہ کرے گی، نگران حکومت کرے گی، یا اگلی آنے والی حکومت. تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. وہ اس طرف آئے نہیں، انہوں نے کہا یہ ہمیں ملک بچانا ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. بھائی ملک بچانے سے آپ کو کون منع کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا ایک ایشو ہے اس ملک میں. آپ کو پتہ ہے ہمارے تمام جو معاملات چل رہے ہیں اس میں، اس کے پیچھے، سب چیزوں کے پیچھے جو بنیادی نقطہ ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہے. اور عمران خان صاحب نے تو آج شاید یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں دستبردار ہو رہا ہوں، آرمی چیف کی تعیناتی سے میرا کوئی تعلق نہیں. وہ شاید اپنے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، آرمی کی جو ٹاپ براس ہے وہاں پر، کہ بھائی جان آپ جو مرضی کر لیں، میرا تو ایشو ہی نہیں ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ وہ خواجہ آصف صاحب والے سٹانس پر آ گئے ہیں عمران خان صاحب، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے وہ سلیکٹ کریں، آرمی والے خود ہی اپنا چیف سلیکٹ کریں اور ہمیں نام بھجوا دیں، ہم اس کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں گے. تو عمران خان صاحب بھی خواجہ آصف صاحب کے لیول پر آ گئے ہیں کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو اس چیز سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. دستبردار ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ انہوں نے اس کا جواب ہی دیا. 2 دفعہ انہوں نے یہ سوال پوچھا، پھر گھما کے انہوں نے کہا اچھا یہ ملک بچانا ضروری ہے، حالات خراب ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس بات کا تو جواب دیں کہ کون لگائے گا نیا آرمی چیف. عمران خان صاحب نے تو ایسے کر کے اپنے ہونٹ سی لیے اس ایشو پہ. انہوں نے کہا نہیں، اس بات کا جواب نہیں دینا. تو یہ ان کے خوف کا عالم ہے، یہ ان کی وہ کوشش ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح دوستی ہو جائے. وہ جو عمران خان صاحب تو کہتے ہیں نا کہ میں نے فون بلاک کیے ہوئے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کا فون بلاک ہوا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب اپنا بلاکڈ فون جو ہے کھلوانا چاہتے ہیں. تو عمران خان صاحب ترلے منتوں پر اتر آئے ہیں کہ بھائی جان مجھے معاف کریں، آپ جس کو مرضی آرمی چیف بنائے، جو مرضی ہو، مجھے تو صرف پرائم منسٹر ہاؤس میں لے آئے، مجھے تو پرائم منسٹر کی کرسی دے دیں. یہ ان کی باتوں کا ٹوٹل خلاصہ اگر کریں نا تو وہ یہ تھا کہ آرمی چیف بنانے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جس کو مرضی بنائیں، مجھے صرف پرائم منسٹر کی کرسی دے دیں. اور دوسری طرف جو میں صدر صاحب کی خوف زدہ ہونے کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک تو ان کا خوف ہے، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ نفرت کو کس لیول پر لے گیا ہے. مطلب آپ اپنے اقتدار کی خاطر، جو کہ ظاہر ہے سب پولیٹیکل پارٹیز کوشش کرتی ہیں، لیکن انہوں نے تو اس کے لیے جو نفرت پیدا کی ہے نا معاشرے میں، لوگوں کی اداروں کے ساتھ، لوگوں کی آرمی کے آفیسرز کے ساتھ، وہ اپنی ہائٹ پہ چلی گئی ہے. اس کا ایک چھوٹا سا افسوسناک پہلو، انتہائی افسوسناک پہلو آج سامنے آیا ہے. سلیم صافی صاحب معروف صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. آپ وہ ٹویٹ دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ باخبر ذرائع کے مطابق صدر عارف الوی نے جنرل سرفراز شہید اور دیگر شہداء کے جنازے میں جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن
پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولز کی طرف سے شہداء کے معاملے پر جو خرافات شیئر کیے گئے اس کی وجہ سے شہداء کی فیملیز کی صفوں میں پائے جانے والے غم و غصے کی وجہ سے انہیں آنے کا گرین سگنل نہیں دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہماری فوج کے جوان، ہماری فوج کے آفیسرز، وہ ایک کور کمانڈر کوئٹہ، ہمارے ایک میجر جنرل، بس سینئر لوگوں میں نا وہ 6 لوگ وہاں پہ شامل تھے جو اس کی نگرانی کر رہے تھے، سیلاب کی جو تباہ کاریوں کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے ان کی ریسکیو کا اور ان کی ہیلپ کا، اس کے لیے کام اس کو مانیٹر کر رہے تھے۔ تو وہ کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے وہ ہیلی کاپٹر گر گیا اور وہ سب لوگ شہید ہو گئے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو اس پہ گند مچایا ہے، مطلب ان کا سارا مقصد صرف یہ تھا کہ انہیں بتایا جائے کہ ان کی سیاسی جو ہے ایسوسیشن ان جنرلز کی یا ان فوجیوں کی کیا تھی۔ اور یار کوئی خدا کا خوف کھائیں آپ، مطلب ایک بندہ کوئٹہ میں بیٹھا ہے، ایک کوئی ایف سی کو کر رہا ہے کمانڈ، یا مختلف علاقوں وہ چیزوں سے ہیں ہمارے فوجی جو آفیسرز تھے یا جوان تھے یا سپاہی تھے یا پائلٹ تھے، اس میں جو بھی تھے، وہ لوگ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اور ہمارے پی ٹی آئی کے چیتوں کو، شہزادوں کو کس بات کی فکر ہے کہ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن بتائی جائے، تو وہ پولیٹیکل ایفیلیشن جاننے کے بعد اس پہ اپنا رسپانس دیں گے کہ انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کرنا ہے یا ان کا مذاق اڑانا ہے۔ یار مطلب دکھ کی بات ہے کہ آپ کچھ لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو آپ اس پہ افسوس کا اظہار کرنے کے بجائے نہیں کر سکتے آپ افسوس، آپ کہ اتنی وہ ظرف کا یہ عالم ہے آپ کا، تو آپ کم از کم خاموش ہو جائیں یار، کسی ایک ایونٹ کے لیے، کسی ایک ایشو کے لیے خاموش تو ہو سکتے ہیں نا۔ تو وہ جو نظر آیا ہے سب کو جس طریقے سے، اچھا اور پھر کوئی ان میں سے بتانے والا، ان کا بولنے والا، سمجھانے والا نہیں ہے۔ سمجھائے کون؟ وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب اور ان کے باقی ساتھی جو ہیں، فواد چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھا ہم کیسے پریشرائز کر رہے ہیں۔ اور یار اپنی سیاسی سیٹ کے لیے، اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس طرح کی حرکتوں پہ نہ جائیں۔ مذہب کو آپ کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی موت پر آپ مذاق کرتے ہیں، کسی کی بیماری ہو جائے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کیا اخلاقیات ہیں یار! اور پھر اپنے آپ کو پتہ نہیں اخلاقیات کے کس درجے پہ فائز سمجھتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے ویسے ان لوگوں کی نا۔ تو یہ آج ہوا ہے، مطلب عارف علوی صاحب اس ملک کے صدر ہیں جو افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں، اور وہ نہیں جا سکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی حرکتیں ایسی ہیں۔ تو اس سب کا نتیجہ پی ٹی آئی تو خیر یہ فورن فنڈنگ کیس میں بھگت لے گی، یہ پورا ملک اس کے نتیجے بھگتے گا۔ یہ جو نفرت کے بیج آپ نے بو دیے نا عمران خان صاحب، یہ پودے بن گئے بڑے بڑے، اور جو ٹائم گزرے گا یہ تناور درخت بن جائیں گے، پھر ان کو کاٹنے میں، ان کو ہٹانے میں ٹائم لگتا ہے۔ پھر یہ جو نفرت کے آپ نے پودے لگائے ہیں نا، یہ جو نفرت کے آپ پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں، یہ پھر سر نہیں ہوتے، پھر ان سے ٹکریں مارنی پڑتی ہیں، پھر لوگ زخمی ہوں گے، لوگ مریں گے اس میں۔ تو یہ پتہ نہیں آپ کو کیسے عقل آئے گی۔ آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں بس، کہ جی فریش الیکشن کرا دیں، فریش مینڈیٹ ہوگا۔ آپ مجھ سے شرط لگا لیں یہ دنیا کی کسی ملک سے آ کے کوئی الیکشن کمیشن یا الیکشن کرا دے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں سارے اس کے مطابق ہو جائیں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے اس کو۔ اگر ہار گئے تو، اگر جیت گئے تو پھر تو نیم دلی سے مان ہی لیں گے، جیسے بھی ہوا 17 جولائی کا الیکشن 15 سیٹیں جیتی ہیں اور ساتھ شور مچاتے جا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی ہے۔ مطلب یار اور کیا کیا جائے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی الیکشن نہ ہو، کوئی نہ پوچھے، انہیں ایک دھوم دھڑکے کے ساتھ بگی میں بٹھا کے لے جایا جائے اور لے جا کے پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ دیا جائے کہ لے جی آ جائے جی آپ پرائم منسٹر بن جائیں۔ تو اس طرح سے ان کی وہ سارا ہے معاملہ۔ اور خیر اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے جو نتائج ہیں وہ تو بھگتنے پڑیں گے، ملک کی تمام چیزیں بھگت رہی ہیں، ملک کی اکانومی بھی بھگت رہی ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں۔ تو اکانومی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی اچھی خبر یہ آئی ہے کہ آج ڈالر کی قیمت کچھ کم ہوئی ہے، 12 روپے تقریباً 12-13 روپے کم ہو گیا، اور اس وجہ سے تھوڑا سا لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ اور وہ جو آئی ایم ایف سے ڈیل ہونی ہے اس کے نتیجے میں، آئی ایم ایف سے تو صرف 1.2 بلین ڈالر ملتے ہیں نا، 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے جو دوست ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، یو اے ای ہے، جہاں سے بھی ہم نے کچھ اس میں وہ ہیلپ لینی ہے، وہ تمام کنڈیشنل ہے آئی ایم ایف کے اس لون کے ساتھ۔ تو جو ہی یہ آئی ایم ایف کا اپروو ہوگا، یہ مطلب ہمیں اپروول تو ہو گئی ہے، اس کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں، اسی پازیٹیو خبروں کی وجہ سے آج یہ فرق پڑا ہے۔ تو یہ جب وہ پیسے آ جائیں گے اور باقی بھی آنے، بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے بھی بڑی اچھی وہ خبر آ رہی ہے کہ وہ ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے، کوئی 7-8 بلین ڈالر تک کا
کوئی پیکیج ہمیں دینے کو تیار ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں تو نہ صرف ہماری اکانومی کو ایک تھوڑا سا بوسٹ مل جائے گا, ایک ٹھہراؤ آ جائے گا, وہ جو مہنگائی اور روپی کی ڈپریسیشن کا ایک وہ چل رہی ہے لہر, اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا, اور حکومت کو موقع ملے گا کہ کچھ بہتر پالیسیاں بنا کے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی بہتر کی جا سکے. تو ایک تو یہ چیز ہے, یہ تو پازیٹیو چیز ہے. لیکن دوسری طرف ہر روز جو بجلی کے بلوں پہ خبریں آ رہی ہیں کہ 7 یونٹ کا بل آیا ہے 6,000 روپے ہے, 2 یونٹ کا بل آیا ہے 4,000 روپے ہے, 100 یونٹ کا بل ہے 15,000 روپے ہے. حکومت کیا کر رہی ہے یار؟ کیا آپ مطلب یہ لیسکوز اور ڈسکوز اور واپڈا اور یہ نیپرا کوئی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے؟ مطلب کس چیز کے لیے حکومت بیٹھی ہے یار؟ اب شہباز شریف صاحب اور چیزوں میں الجھے ہوں گے, کوئی جو ڈپارٹمنٹ ہے اپنے کر رہے ہوں گے. جو اس ڈپارٹمنٹ کے وزیر ہے وہ تو صرف اس پہ توجہ دے دیں, یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں اس کو تو ٹھیک کرا دیں یار. کیوں لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنایا ہوا ہے؟ بہتر کریں چیزیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کو خوشیاں دینے کی کوشش کریں. بہت زیادہ تو ناسی, کم از کم یہ جو ان کے اوپر غم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کو تو روک لیں کم از کم. شکریہ.